अभी जो ताज़ा तरीन खबर आई है वो एक इंटरनेशनल खबर है और उसका पाकिस्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। वो कैसे है वो, और पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान के हमसाये ईरान के साथ भी और इस रीजन के साथ भी, और उस पे मैं आपसे तफसीली बात करूँगा। कुछ अपना तजिया दूँगा, कुछ जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में उस पे बात करूँगा, और उसकी वजूहात ये हैं कि इस रीजन में बहुत सारे ख़तरात हैं, और उस ख़तरात की वजह ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ आइडियोलॉजीज़ हैं, नज़रियात हैं। तो जो अमेरिका ने हमला किया था ईरान पे पिछले दिनों, ईरान इसराइल जंग के दौरान, और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह का प्ले किया है, जिस तरीके से प्ले किया है, उस पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और बहुत सारे नए मसाइल खड़े हो गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, और उस पे मैं बात करूँगा। लेकिन जो सबसे मैंने कहा कि ताज़ा तरीन खबर है, और वो खबर जो अब आई है, अभी कुछ देर पहले आई है, तो जो आप मेरे थंबनेल्स पढ़ रहे होंगे, जो थंबनेल जब लिखे गए उस वक़्त ये खबर नहीं आई थी, लेकिन अब समझ आ रही है क्योंकि जो खबर आई है कि वो थंबनेल्स जो हमने लिखे हैं और जो सिचुएशन उस वक़्त नज़र आ रही थी, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? उसके पीछे बैकग्राउंड ये खबर है जो अभी आई है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक डील चल रही है, जो जंग बंदी हुई है, जो सीज़ फायर हुआ है, और उस डील के मुताबिक जो कुछ गारंटर हैं, अमेरिका शायद ईरान को $30 अरब तक की सिविलियन न्यूक्लियर पावर के लिए, या और जो पावर जनरेशन के जो दूसरे मेथड्स हैं उनके लिए $30 बिलियन तक की निगोशिएट कर रहा है, डील करने जा रहा है ईरान के साथ। और उसके साथ साथ उनके जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के असासे ईरान के मुंजमद किए हुए थे कई सालों से, अमेरिका उनको भी खोल रहा है, और ईरान पे जो पाबंदियां लगी हुई हैं, जितनी भी पाबंदियां थी, वो तमाम पाबंदियां हटाई जाएंगी, और उसके बदले में ज़ाहिर है ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, वो पीसफुल पर्पसेस के लिए होगा। ये एक डील की बात चल रही है, और इसके बारे में ब्रीफिंग दी गई है हाउस कमेटी को, अमेरिका की जो जो कांग्रेस की और जो सेनेटर्स की एक कमेटी है डिफेंस की, उस और इंटेलिजेंस की, उन्होंने कल वहाँ मेंबरान को बुला के ब्रीफ किया है। वो इन कैमरा ब्रीफिंग थी, खुफिया ब्रीफिंग थी, लेकिन वहाँ से ये इतला निकली है कि ऐसा एक पैकेज डील ईरान के साथ डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, ये जो खबर निकली है, इससे पहले क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि जब अमेरिका ने ईरान के फर्दो एटमी जो उसका प्लांट है वहाँ पे हमला किया B-2 बॉम्बर से, और 30-30 हज़ार पाउंड के वजनी बम गिराए, उसको तबाह कर दिया, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक लफ्ज़ यूज़ किया, ऑब्लिटरेट। अब ऑब्लिटरेट का उर्दू में मतलब होता है मिलिया मेट कर देना। और लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ ही घंटों बाद, ज़ाहिर है हमले के कुछ ही घंटों बाद जंग बंदी हो गई, और प्रेसिडेंट ट्रंप, ईरान ने एग्री किया, उसके गारंटर्स रीजनल कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और इसराइल की तरफ से भी गारंटी यूरोपियन ममालिक ने दी, और इसराइल भी रिलक्टेंटली इस जंग बंदी पे मुत्तफिक हुआ। लेकिन उसके बाद एक नया झगड़ा शुरू हो गया। वो झगड़ा ये है कि इसराइल ने उस जंग की खिलाफ वर्जी करने के लिए अपने जहाज़ भेजे, जिस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बहुत सख्त वार्निंग इसराइल को जारी की, और कहा कि अपने जो पायलट्स हैं, मैं उनको हुक्म देता हूँ, अमेरिकी सदर ने कहा कि मैं उनको हुक्म देता हूँ कि आप वापस बुला लें हवा में से। और इसराइल को ये बात माननी पड़ी अमेरिका की, और सदर नेतन्याहू के लिए ये बहुत एक बेइज्जती की वजह बनी है, हद तक की वजह बनी है, और उसके लिए शर्मिंदगी का बायस बना है कि किसी भी अमेरिकी सदर ने पब्लिकली इस तरह इसराइल के किसी वज़ीर-ए-आज़म को या सदर को इस तरह ऑर्डर्स नहीं किए। तो ये जो एक प्रेसिडेंट ट्रंप ने काम किया है, इसराइल को जो वार्निंग दी है, और साथ उन्होंने टीवी रिपोर्टर्स से बात करते हुए जब वो नेटो कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे, उसमें उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं बहुत अनहैप्पी हूँ, बहुत नाखुश हूँ मैं इसराइल से कि उसने 1 घंटे के अंदर सीज़ फायर के अपने तमाम जो लोड था बॉम्ब्स का बहुत बड़ा, वो ईरान पर फेंक दिया, और मज़ीद उसके तैयारे जा रहे थे, तो मैंने उन्हें ऑर्डर दिया कि वापस करें, और इसराइल ने वो तैयारे वापस किए। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं, इसके चंद ही घंटों बाद हमने देखा कि CNN और जो वेस्टर्न मीडिया है, वो अचानक ट्रंप के इस क्लेम्स को कि अमेरिका का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो तबाह बर्बाद कर दिया गया है, उस पे उन्होंने सवालात उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने कोट की है इंटेलिजेंस, लो लेवल इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स अमेरिका के, जो ये कह रहे हैं
کہ وہاں پہ حملہ تو ہوا ہے لیکن کوئی خاص تباہی نہیں ہوئی، آبلیٹریٹ نہیں ہوا، ڈسٹرائے ہوا ہے، ڈیمیج ہوا ہے. یہ سالوں سال ایران کا ایٹمی پروگرام پیچھے نہیں گیا، کچھ مہینوں کے لیے گیا ہے. اور یہ ڈیپ اسٹیٹ اور امریکن میڈیا، ویسٹرن میڈیا بلکہ، اور ڈیپ اسٹیٹ جو ہے، جو ہمیشہ ٹرمپ کے خلاف رہی ہے اور اس کو ہرا کے ٹرمپ الیکشن جیت کے واپس آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیموکریٹس ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی ہے جو امریکا کی، وہ انہوں نے ایک اس وقت ٹرمپ کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی ہے. اور کچھ سینیٹرز اور کانگریس مین جو ڈیموکریٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امپیچ کر دینی چاہیے کیونکہ اس نے قوم سے جھوٹ بولا ہے اور اسے کانگریس کی مرضی کے بغیر ایران پہ حملہ کیا. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کی مرضی کے بغیر ایران پہ حملہ کیا ہے، کانگریس کی مرضی کے بغیر ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تلسی گیبٹ جو نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کی سربراہ ہے اس کو کوٹ کر رہا ہے امریکن میڈیا بار بار کہ اس نے تو کہا تھا ایران نیوکلیر ویپن بنا ہی نہیں سکتا، تو پھر امریکہ نے حملہ کیوں کیا، ٹرمپ نے حملہ کیوں کیا اس کی مرضی کے بغیر، کانگریس کی مرضی کے بغیر. دوسری طرف اسی تلسی گیبٹ کو جب کل کی بریفنگ نہیں بلایا گیا تو اس پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نیست و نابود ہوا ہی نہیں ہے، ایران کا پروگرام ملیا میٹ ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو صرف تباہ ہوا ہے. تو یہ ناکامی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی سمارٹ گیم ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے زائنسٹ لابی ہے جس کا یو ایس میڈیا پہ بہت اثر ہے، جس کا امریکہ کے جو پولیٹیکل ادارے ہیں ان پر بہت اثر ہے. اور زائنزم کیا ہے؟ زائنزم بالکل میں عام اپنے ناظرین کی اس کی سمجھ کے لیے بتانا چاہتا ہوں، جیسے ہندوتوا ہے، جیسے ہندو ہیں، ہندو ایک مذہب ہے لیکن وہاں کے سارے ہندو ہندوتوا کو نہیں مانتے، انتہا پسندی کو نہیں مانتے. اسی طرح تمام جوش لوگ جو ہیں وہ زائنسٹ نہیں ہیں، یہودی قوم پوری کی پوری زائنسٹ نہیں ہے. زائنسٹ ایک الگ نظریہ ہے جو اس کے ماننے والے یہودی بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح ہندوتوا کا ایک نظریہ ہے اس کے ماننے والے ہندو بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح جس طرح ہمارا فتنہ الخارج ہے جو جن کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان وہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں لیکن ان کا نظریہ بالکل عام مسلمانوں سے لگا ہے. اسی طرح ایک زائنزم ہے، ایک نظریہ جس کے تحت یہ اسرائیل اور نیتن یاہو اور اس کی ایڈمنسٹریشن اس وقت چل رہی ہے اور انہوں نے امریکی ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ مل کے اور میڈیا کے ساتھ مل کے اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ پریشر ڈال دیا ہے. اور آپ کو ایک بات یاد کرواؤں، ابھی 2 دن پہلے مشاہد حسین نے یہ بات کی ہے حامد میر کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے جس طرح انہوں نے اسرائیل کو جس طرح کی سخت وارننگ دی ہے، کیونکہ امریکہ کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ کوئی امریکی صدر اسرائیل کو اس طرح وارننگ دے، اس طرح شٹ اپ کال دے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرے کہ گالیوں تک وہ اتر آئے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بہت اتھارٹی کے ساتھ وہ بات کرے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ کیمپین کے دوران ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا جو گولی ان کے کان کو چھو کے نکل گئی تھی اور وہ بچ گئے تھے. اور اس کے بعد سے انہوں نے جتنی تیزی سے اسرائیل کو پہلے سپورٹ کیا، پہلے ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، پھر اسرائیل کو سپورٹ کیا، ایران پہ حملہ کیا، فوراً حملہ بند کر دیا، جنگ بندی کر لی. قطر میں ان کی بیسس پہ، امریکی بیسس پہ جب ایران نے جوابی حملہ کیا تو اس کا جواب امریکہ نے نہیں دیا اور جنگ بندی کی طرف چلے گئے. اور اب جو لیٹسٹ میں نے آپ کو خبر بتائی ہے کہ ایک پیکج ڈیل آئی ہے $30 ارب جس میں امریکہ ایران کو دینا چاہتا ہے اس کے سویلین پاور پروگرام کے لیے اور سویلین انرجی پروگرام کے لیے، اور ساتھ اس کے جو بلینز آف ڈالرز کے اثاثے منجمد ہے وہ کھولنا چاہتا ہے. یہ بھی ہاؤس کو بتایا گیا ہے کل. اور ساتھ ان کی جو تجارتی پابندیاں ان کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو اس کے بعد ٹرمپ کے خلاف ایک مہم شروع ہو گئی ہے اور وہ بہت خطرناک ہے. اس میں جو سیاسی طور پہ ان کے لیے بہت خطرہ، میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور میں تو آپ کو کوٹ کیا ہے کہ مشاہد حسین سید نے کیا کہا ہے، لیکن سیاسی طور پہ میں نے آپ کو بتایا ان کو امپیچ کرنے کی باتیں ہو رہی ہے، ان کے خلاف شدید پروپیگنڈا جاری ہے. لیکن دوسری طرف سے ٹرمپ اور اس کے جو نائب صدر ہیں اور ان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے، ان کا جو وزیر خارجہ ہے، وہ بھی بڑے دھڑلے کے ساتھ امریکن میڈیا کو رگڑا لگا رہے ہیں، ان پہ تنقید کر رہے ہیں اور ان ڈیموکریٹس پہ تنقید کر رہے ہیں جو اس بات کو، اس کامیابی کو امریکہ کی کہ انہوں نے حملہ بھی کیا ایران پہ اور اس کے باوجود ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس پہ وہ بہت سخت جواب دے رہے ہیں. اور اگلے آنے والے دنوں میں یہ چیز تو سیاسی طور پہ ٹرمپ کے لیے کتنی مشکل ہوگی اور اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے یہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے کہ ڈیپ اسٹیٹ امریکہ کی
اور ٹرمپ کے درمیان جو لڑائی ہے، اور میڈیا جس میں بہت واضح طور پہ ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ ہے اور ان سب کے پیچھے ایک زائنسٹ لابی ہے. اور اس میں آپ کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پہ یہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ جان ایف کینیڈی، امریکہ کے جو سابق صدر ہیں، جن کو 1963 میں قتل کر دیا گیا تھا ایک پبلک ریلی کے دوران، ان کے بارے میں یہ بات جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں، اور جیروسلم پوسٹ نے بھی وہ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس انہوں نے 2019 میں انہوں نے اس پہ سٹوری کی تھی، اور اس کے مطابق بھی انہوں نے لکھا تھا کہ جے ایف کے اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کے بہت خلاف تھا. اور میں آپ کو اگر اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کی تھوڑی سی تاریخ مختصراً بتا دوں کہ ابھی نیو یارک ٹائمز نے جون 17 کو، ابھی پچھلے ہفتے 2025 جون 17 2025 کو انہوں نے خبر دی، اور اس کی ہیڈ لائن ہے کہ ایز اسرائیل ٹارگیٹس ایرانز نیوکلیر پروگرام اٹ ہیز اے سیکرٹ ون آف اٹس اون. اور اس میں وہ اسرائیل کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح اسرائیل نے اپنا پروگرام مکمل کیا. اور اس سے پہلے جو خبریں آئی ہیں، میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1958 میں اسرائیل نے اپنا نیوکلیر پروگرام شروع کیا تھا، اور 1961 میں جو پہلا سال تھا جان ایف کینیڈی کا، اس میں اقتدار میں جب وہ آئے 20 جنوری 1961 کو انہوں نے اقتدار سنبھالا، تو اس کے بعد انہوں نے بن گورین جو اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے اور ساتھ وہ اسرائیل کے بانی بھی تھے، وہ اسرائیل کے بانی تھے، ان کو انہوں نے بہت سخت الفاظ میں وارننگ دی کہ آپ کا جو ڈیمونا ایٹمی ریئیکٹر کا کام ہے، ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ آپ وہاں پہ نیوکلیر بام، پلوٹونیم بام بنا رہے ہیں، اور جس کی ہمیں سخت تشویش ہے، آپ اس کو بند کریں. اگر آپ بند نہیں کریں گے تو ہمارا رویہ آپ کے ساتھ بہت سخت ہوگا. وہ پہلے امریکی صدر تھے جے ایف کے، جنہوں نے اتنی سخت وارننگ دی اور اتنا دباؤ ڈالا. یہ پھر ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس جو مختلف اخبارات، مختلف میگزین، جیسے کہ جو فورن پالیسی میگزین ہے، اس نے بھی اس کے بارے میں رپورٹ کیا کہ یہ بہت دباؤ ڈالا جے ایف کے نے بن گورین پہ، اتنا دباؤ کہ بن گورین وہ دباؤ برداشت نہ کر سکے اور وہ مستعفی ہو گئے. جس کے بعد پی ایم لیوی ایشکول جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنے اسرائیل کے، اور ان کو بھی بہت سخت وارننگ دی کینیڈی نے، اور ان کو کہا کہ آپ یہ اپنا انسپیکشنز کرے گا، امریکہ آپ کے اس پروگرام کی مسلسل انسپیکشن کرے گا. اور یہ انہوں نے ایک ٹیلی گرام لکھا 4 جولائی 1963 کو جے ایف کے نے اسرائیل کے نئے وزیر اعظم لیوی ایشکول کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ آپ کے پروگرام کی انسپیکشن کریں گے. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 1961 سے لے کے 1963 تک بن گورین پہ بہت سخت دباؤ ڈالے رکھا جے ایف کے نے، جس کا اسرائیل کو اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو بہت رنج تھا، بہت غصہ تھا. اور پھر اتفاقاً یہ ہوا کہ جب بن گورین کو ریزائن کرنا پڑا اس امریکی دباؤ کی وجہ سے اپنے نیوکلیر پروگرام پہ، تو اس کے بعد کچھ ہی ہفتوں بعد جے ایف کے کو قتل کر دیا گیا. اور اس پہ بہت تحقیقات ہوتی رہیں، لیکن کوئی واضح لنک نکل نہیں سکا اس کا کہ اس کے پیچھے کون تھا، جے ایف کے کو کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا گیا، اور اس کے پیچھے ڈیپ اسٹیٹ کا کیا رول تھا اور کیا نہیں تھا. لیکن یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس 1990 میں بھی کی گئیں، اور اس کے بعد بھی کی گئیں، 2010 میں بھی کی گئی. اس میں بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ایسی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو بہت پاورفل تھیں، اور جو جے ایف کی جان ایف کینیڈی کی پالیسیز سے متفق نہیں تھی. اور دی فورن پالیسی میگزین کے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے بھی اس پہ لکھا ہے. اور ایک مارٹن سینڈلر ہیں جو ایڈیٹر ہیں دی لیٹر آف جے ایف کے، اور انہوں نے کہا ہے، ان کا یہ الزام ہے، انہوں نے جے ایف کے جتنے لیٹرز تھے اس پہ کتاب بنائی ہے اور اس کے وہ ایڈیٹر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 1963 میں اسرائیل نے یورینیم چوری کیا امریکہ سے، اپولو افیئرز اس کا پورا نام ہے اس اسکینڈل کا. اور ظاہر ہے اس پہ صدر کینیڈی بہت غصے میں تھے، اور پھر اسی دوران ان کا قتل بھی ہو گیا، اور پھر اس پہ پردہ پڑ گیا. تو یہ جو تانے بانے مل رہے ہیں، اور اس میں کتنی سچائی ہے، کیا ہو سکتا ہے. لیکن سچویشن اس وقت یہ ہے کہ اسرائیل نے لبنان پہ بھی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اسرائیل نہیں چاہتا کہ اس
خطے میں امن آئے. اور اس میں جو آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے اس میں ICBM کا ذکر کیا، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل پروگرام، پاکستان پہ جو ایک الزام لگایا جا رہا ہے مختلف سوشل میڈیا جھوٹے اکاؤنٹس کے ذریعے، اور اس کے پیچھے اسرائیل اور انڈیا کی لابی ہے، کیونکہ اس خطے کو خط امن میں سے نہیں رہنے دینا. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی ڈیل ہو اور اس میں پاکستان کا کوئی رول ہو، تو اس لیے اب پاکستان پہ انگلیاں اٹھانی شروع ہو گئی ہیں. اور بنیاد بنایا جا رہا ہے نیتن یاہو کے 2011 کے اس بیان کو، جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ ایران کی رجیم جو ہے وہ نیوکلیر ویپن بنا رہی ہے، اور اس کے بعد پاکستان بھی ہمارے لیے خطرہ ہے. ایران پہلا خطرہ ہے اور پاکستان دوسرا خطرہ ہے. تو اگر ایران کے خطرے سے نپٹ لیا گیا تو پاکستان خطرہ ہے. تو اور پاکستان کو کیونکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اس وقت بہت اچھے ہیں، تو اس لیے یہ ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایسے میزائل خفیہ طور پہ بنا رہا ہے جس کی ریچ امریکہ تک ہوگی، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، جو کہ بین البر اعظمی، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک سفر کر سکتے ہیں نیوکلیر وار ہیڈ کے ساتھ، جو کہ بالکل جھوٹی خبر ہے. اور اس پہ اگر آپ کسی بھی انڈیپینڈنٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ ریسرچ کریں تو وہ آپ کو بتائے گی کہ پاکستان کے پروگرام کے بارے میں ایسا کوئی ایویڈنس کہیں نہیں ہے. پاکستان کا پروگرام نیوکلیر کا اور میزائل پروگرام جتنا بھی ہے وہ انڈیا اسپیسیفک ہے، کیونکہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی دشمنی ہے، انڈیا نے ڈکلیئر پاکستان کی دشمنی کی ہے. لیکن اس پروپیگنڈا کے پیچھے بھی انڈیا اور موساد کا ہاتھ ہے، یہ سوشل میڈیا پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. اور اسی لیے پاکستان کو اس سے ملوث کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس ریجن میں، اس خطے میں امن نہ آئے. خاص طور پہ آپ نے دیکھا انڈیا جتنا تنہا ہو چکا ہے سفارتی طور پہ، تو اس وقت پاکستان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سفارتی تعلقات کو بہتر کرے، اپنے یہاں سیاسی استحکام پیدا کرے، اپنی گورننس کو بہتر کرے، معیشت کو بہتر کرے، جس کے بہت چانسز ہیں کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں نیچے چلی گئی ہیں، اسٹاک مارکیٹ پوری دنیا کے اوپر جا رہی ہیں اس وقت. پاکستان سمیت جب سے جنگ بندی ہوئی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، اور اس میں کوئی شرارت کرنے کی انڈیا اسرائیل ضرور کریں گے، خاص طور پہ نیتن یاہو، مودی گٹھ جوڑ. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ٹرمپ کو جو خطرات ہیں اور ان کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، اور اس میں جو سیاسی خطرات ہیں ان کو، اور بعض لوگ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس بات پہ بھی انگلی اٹھا رہے ہیں کہ کیا وہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو یہ آنے والے وقت میں ہم اس پہ دیکھتے رہیں گے. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اجازت ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم کے بعد ہم دوبارہ ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے بات کریں گے. خدا حافظ.